अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी शादी को 4 साल हो गए थे और 1 महीने बाद ही मेरा शौहर दुबई चला गया था और दोबारा नहीं आया था। आज सब घरवाले शादी पर जाने के लिए नए कपड़े पहन कर तैयार थे और मैं अफ़सुर्दगी से अपने पुराने कपड़ों की तरफ देख रही थी। मेरी सास ने तन से कहा, "महारानी चलना है या यूँ ही अपने बाप का सोग मनाकर मेरी बहन की खुशियाँ ख़राब करोगी?" मैं चुपचाप अपने पुराने कपड़े पहनकर उनके साथ चल पड़ी। शादी में अचानक किसी ने मेरा नाम लेकर पुकारा। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैं पत्थर की हो गई, क्योंकि सामने मेरा मेरा नाम रुबीना है। मेरे शौहर के साथ मेरी तरफ से तो पसंद की शादी नहीं थी, लेकिन वो मुझे पसंद करता था, वरना ये रिश्ता कभी भी मेरे घर ना आता, क्योंकि मेरी चची मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझती थी। वो अपने बेटे की शादी अपनी बहन की बेटी के साथ करना चाहती थी। उन्होंने तो मंगनी भी कर रखी थी, लेकिन अचानक से रिश्ता मेरे घर आ गया, क्योंकि सलमान ने कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। वो हमारे पूरे खानदान का सबसे ज्यादा खूबसूरत और सुलझा हुआ लड़का था। उसकी नौकरी एक अरब मुल्क में थी, जहां से वो महाना बहुत अच्छी रकम घर बेचा करता था। मेरी वालदा ने जब ये रिश्ता कबूल किया तो मोहल्ले की कई औरतें हैरान रह गईं कि रुबीना जैसी सादा लड़की को इतना अच्छा रिश्ता कैसे मिल गया। लेकिन हकीकत ये थी कि सलमान ने अपनी पसंद का इजहार खुद किया था। चाची ने पूरी कोशिश की कि वो मेरे रिश्ते को खराब करने के लिए दिन रात एक कर दिया। उन्होंने अपने शौहर को भी मेरे वालिदैन के पास भेजा और कहा, रुबीना उनके खानदान के काबिल नहीं है, वो तालीम याफ्ता नहीं है, वो बोलचाल के आदाब नहीं जानती, वो घर नहीं संभाल सकती, वो हमारी बहू बनने के लायक नहीं है। लेकिन मेरे वालिदैन ने साफ कह दिया कि जब रिश्ता लड़के की मर्जी से आ रहा है तो हम कैसे इनकार करें। फिर सलमान के वालिदैन भी नर्म हो गए और सलमान की जिद के आगे झुक गए। मेरी शादी बहुत धूमधाम से हुई। शादी वाले दिन चची की आंखों में गुस्सा और हसद साफ नजर आ रहा था। उनके चेहरे पर जाली मुस्कुराहट थी। उनके दिल में चिंगारी भड़क रही थी कि उनकी सारी कोशिशों के बावजूद सलमान मेरे साथ रिश्ता जोड़ चुका था। मैं दुल्हन बनकर जब उसके कमरे में गई तो मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं परेशान थी कि जिस लड़के को मैंने कभी दिल से चाहा ही नहीं, उसके साथ एक नई जिंदगी कैसे शुरू करूंगी। लेकिन जब सलमान ने मुझसे प्यार से बात की और कहा कि वो बचपन से मुझे पसंद करता है, तो मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, कभी बताया ही नहीं। उसने कहा, वो चाहता था कि पहले कुछ बन जाए, खुद को इस काबिल बना ले कि तुम्हारे घर रिश्ता भेज सके। मैंने कहा, तुम्हारी अम्मी तो मुझे पसंद नहीं करती, पता नहीं मैं इस घर में कैसे रहूंगी, क्योंकि तुम्हारी 2 बहनें भी हैं, 2 भाई भी हैं, सबके बीच मुझे भी यहीं रहना है। सलमान ने कहा, सब ठीक हो जाएगा। वो शादी के 1 साल बाद बैरून मुल्क वापस जाएगा और तब तक मेरी गोद भर जाएगी तो मैं मसरूफ हो जाऊंगी, फिर वो मुझे भी वहां बुला लेगा। मैंने सोचा ये मंसूबा बुरा नहीं है, लेकिन हमारी शादी को अभी 1 महीना हुआ था कि मेरी सास ने कहना शुरू कर दिया कि सलमान वापस क्यों नहीं जाता, वो यहाँ क्या कर रहा है, वो घर में बैठा रहता है तो हमारा गुजारा कैसे होगा। सलमान ने कहा, वो छुट्टी लेकर आया है और उसकी कंपनी में जब छुट्टी लेते हैं तो तनख्वाह नहीं मिलती। जब सास को पता चला कि तनख्वाह भी नहीं मिलेगी तो वो आग बगोला हो गई। कहने लगी, फिर जो पैसे तू भेजता था वो भी अब नहीं आएंगे। सलमान ने कहा, इतने पैसे भेजे हैं, आपने संभाल कर रखे होंगे, वो इस्तेमाल कर लेंगे। और अब छोटे भाई की को भी नौकरी मिल गई है। लेकिन मेरी सास ने रोना धोना डाल दिया। उसने सबको बताया कि उन पर कितना बोझ है, वो कैसे घर चलाएंगी। उनका कहना था कि छोटे बेटे की कमाई से कुछ नहीं होगा, वो तो चंद हजार रुपए कमाता है, तुम ही हो जिस पर ये घर चल रहा था। अगर तुम यहाँ बैठे रहोगे तो घर कैसे चलेगा। उन्होंने इतना तमाशा किया कि उन्हें फालिज का अटैक आने वाला था और सब घर वाले घबरा गए। सलमान ने मजबूर होकर मान लिया कि वो वापस जाएगा, हालांकि वो नहीं जाना चाहता था, लेकिन माँ के आंसुओं ने उसे मजबूर कर दिया। इस तरह मेरी शादी को 1 महीना ही हुआ था कि सलमान वापस चला गया। उसने जाते जाते कहा, मैं तुम्हारी हर ज़रूरत का ख्याल रखूंगा
اور جلدی تمہیں بھی وہاں بلا لوں گا۔ لیکن میرا دل اداس ہو گیا۔ میں بہت امیدوں سے بیٹھی تھی کہ 1 سال کا ساتھ ہوگا، کچھ وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزاریں گے، لیکن وہ تو پورا مہینہ رسموں اور دعوتوں میں ہی گزر گیا۔ میری آنکھوں میں نمی تھی، لیکن میں نے سلمان کو رخصت کر دیا اور خود کو حوصلہ دیا کہ شاید آگے جا کر سب بہتر ہو جائے گا۔ اتنی جلدی تو موسم نہیں بدلتا جتنی جلدی میرے شوہر کے جانے کے بعد میری ساس کا رویہ بدل گیا تھا۔ حالانکہ ابھی تو ہماری شادی کو صرف 1 مہینہ ہوا تھا۔ میں ابھی 1 مہینے کی دلہن تھی، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دلہن کو سب سے زیادہ عزت ملتی ہے، سب اسے پیار سے بلاتے ہیں، سب اس کی خاطرداری کرتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی سلمان ایئرپورٹ کے راستے پر گیا، جیسے ہی وہ رخصت ہوا، ویسے ہی میری ذات اکیلی رہ گئی۔ میری ساس نے آتے ہی مجھ پر وہ جملہ کہا جس نے میری خوش فہمیوں کو توڑ دیا کہ اب گھر تم نے سنبھالنا ہے تو پوری طرح سے سنبھالنا ہے، جبکہ اس گھر میں میری ساس کے علاوہ ان کی 2 جوان بیٹیاں بھی موجود تھیں، لیکن انہوں نے صاف صاف ان سے کہہ دیا کہ اب بھابھی سارے کام کرے گی، تم لوگوں نے صرف آرام کرنا ہے۔ اس وقت میری زبان بند تھی، میرا دل سن ہو گیا تھا اور میں کچھ بول بھی نہ سکتی تھی۔ میں نے خاموشی سے اپنی ذمہ داری قبول کر لی، گھر کے کاموں میں لگ گئی۔ صبح فجر سے پہلے آنکھ کھلتی سب سے پہلے ناشتہ تیار کرتی، پھر برتن دھونا، جھاڑو لگانا، کپڑے دھونا، سبزی کاٹنا، سالن پکانا اور پھر شام کے کھانے کی تیاری بھی میری ہی ذمہ داری ہوتی تھی۔ رات کو سونے تک میں تھک کر چور ہو چکی ہوتی تھی، لیکن کسی کو فرق نہیں پڑتا تھا۔ ایک دن ایک رشتہ دار خاتون ہمارے گھر آئیں۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو پوچھا روبینہ کو کیوں ہر وقت کام پر لگایا ہوا ہے؟ میری ساس نے ان کے سامنے ہنستے ہوئے کہا، شوہر تو اس کا باہر گیا ہوا ہے، بچے بھی فی الحال نہیں ہیں، تو اس کے پاس کرنے کو ہے ہی کیا؟ اگر کام کرے گی تو اس کا وقت بھی گزر جائے گا اور دل بھی بہل جائے گا۔ اس جملے نے میرے دل میں آگ لگا دی، لیکن میں خاموش رہی کیونکہ میں کسی جھگڑے میں یا بحث میں نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ ساس نے ان کے سامنے میٹھے بول بولے، لیکن اندر ہی اندر میرے ساتھ ایک نوکرانی جیسا سلوک ہوتا تھا۔ اس گھر میں رہنا میرے لیے ایک سزا بن گیا تھا۔ میرے سسرال کے افراد کو میری ذات سے کوئی سروکار نہیں تھا، کسی کو میری طبیعت کا حال نہیں پوچھنا تھا، کسی کو یہ جاننے کی فکر نہیں تھی کہ میں خوش ہوں یا غمگین۔ کسی کو اگر میری ضرورت تھی تو صرف کام کی وجہ سے تھی۔ کوئی آواز دیتا تو برتن اٹھانے کے لیے، کوئی بلاتا تو چائے بنانے کے لیے، کوئی سامنے بیٹھ کر بات کرتا صرف اس لیے کہ سالن میں نمک تیز نہ ہو جائے۔ یہ سب کچھ سہتے ہوئے جیسے 1 مہینہ گزرا، سلمان نے اپنی پہلی تنخواہ بھیجی جو وہاں سے بھیجا کرتا تھا۔ مجھے امید تھی کہ وہ میرے لیے کچھ خاص بھیجے گا، کیونکہ جاتے وقت اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ میرے لیے الگ سے رقم بھیجے گا تاکہ میں اپنے لیے کچھ کپڑے یا زیور خرید سکوں۔ لیکن جب پیسے آئے تو میری ساس نے سب اپنے قبضے میں لے لیے اور مجھ سے ایک لفظ تک نہ کہا۔ میں حیران تھی، پریشان تھی، لیکن میں نے پھر بھی اپنے دل کو تسلی دی کہ شاید سلمان کے پاس رقم کم ہوگی، شاید وہ بھول گیا ہوگا۔ اس دوران میری سلمان سے صرف 2 دفعہ بات ہوئی تھی، وہ بھی مختصر سی۔ لیکن ایک دن میں نے ارادہ کیا کہ رات کو جب سب سو جائیں گے تو میں سلمان سے تنہائی میں بات کروں گی۔ میں اپنے کمرے میں جا رہی تھی، ابھی میں نے اپنے فون کو ہاتھ ہی لگایا تھا، اچانک کسی نے میرا فون زور سے دیوار پر دے مارا اور وہ چور چور ہو گیا۔ اگر وہ فون بستر سے گر جاتا تو شاید کچھ نقصان نہ ہوتا، لیکن یہاں تو کوئی جان بوجھ کر میرے فون کو نشانہ بنا چکا تھا۔ میں کچھ نہ کہہ سکی کیونکہ میرا دل لرز گیا تھا۔ میں نے خاموشی اختیار کی، لیکن اگلے دن میں نے اپنی ساس کو فون پر کسی سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ روبینہ بڑی لاپرواہ ہے۔ سوتے ہوئے فون اس کے ہاتھ سے گر گیا اور ٹوٹ گیا۔ اب فی الحال تو اس کے فون کے پیسے نہیں آئے، 1-2 مہینے میں لے دوں گی۔ یہ سن کر میری آنکھیں بھر آئیں کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ سب جھوٹ تھا۔ فون جان بوجھ کر توڑا گیا تھا تاکہ میں سلمان سے بات نہ کر سکوں۔ کبھی کبھار میری ساس اپنے فون سے سلمان سے میری بات کروا دیتی تھی، وہ بھی اپنے سامنے بٹھا کر۔
اور جیسے ہی وہ کال کرتی تھیں تو میں صاف محسوس کر لیتی تھی کہ انہوں نے فون پر آٹو ریکارڈنگ آن کی ہوئی ہے تاکہ بعد میں ہماری گفتگو سنی جا سکے۔ میں یہ سب سمجھنے لگی تھی کہ میرے ارد گرد ایک ایسا جال بچھایا جا رہا ہے جہاں میری ہر بات، ہر حرکت، ہر احساس قید کیا جا رہا ہے۔ میں چاہوں بھی تھی کچھ بول نہیں سکتی، مجھے خاموش رہ کر سب سہنا پڑنا تھا، کیونکہ میں ایک ایسی لڑکی تھی جس کے شوہر نے صرف 1 مہینہ ساتھ گزارا اور اب وہ میلوں دور تھا، اور میں یہاں تنہا ایک اجنبی سے سسرال میں قید تھی۔ میری ایک دوست تھی جو اسی محلے میں رہتی تھی جہاں میرا سسرال تھا۔ دراصل میں بھی اسی محلے کی تھی اور وہ میری پرانی سہیلی تھی۔ ایک دن وہ مجھے ملنے آئی تو اس نے میرے حلیے کو غور سے دیکھا اور بغیر کسی تمہید کے کہنے لگی، 1 مہینے کی محبت اور 27 سال کی محبت کا کیا مقابلہ! سلمان نے اپنی زندگی کے 27 سال اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارے ہیں اور تمہارے ساتھ صرف 1 مہینہ۔ وہ 1 مہینہ کسی کے دل میں جگہ نہیں بنا سکتا جو برسوں کا ساتھ بناتا ہے۔ اس کا تمہارے لیے پیسے نہ بھیجنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ یہ جملے میرے دل میں تیر کی طرح چبھے، کیونکہ 7 سے 8 مہینے گزر چکے تھے اور سلمان نے واقعی میرے لیے 1 روپیہ بھی نہیں بھیجا تھا۔ نہ کوئی تحفہ، نہ کوئی کپڑا، نہ کوئی ذاتی چیز، بلکہ اس کے بھیجے ہوئے پیسوں سے بھی مجھے کچھ نہیں دیا گیا تھا۔ میری ساری ضرورت کی چیزیں ختم ہو رہی تھیں۔ جب شادی ہوئی تھی تو میرے پاس صابن، شیمپو، کریمیں، تیل، سب کچھ نیا اور بھرپور تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ سب چیزیں ختم ہوتی چلی گئیں اور کوئی بھی چیز دوبارہ نہ دی گئی۔ میرے کپڑے جو نئے عروسی جوڑے تھے وہ پرانے ہو چکے تھے، کچھ کی رنگت خراب ہو چکی تھی، کچھ پھٹنے کے قریب تھے، لیکن میری ساس نے ان 4 سالوں میں میرے لیے ایک بھی نیا جوڑا نہیں سلوایا تھا، نہ عید کے لیے، نہ کسی اور تہوار کے لیے۔ وقت گزرتا رہا اور میں خاموشی سے سب سہتی رہی۔ اب میری سلمان سے بات بھی ایک پنچایت جیسے ماحول میں ہونے لگی تھی، یعنی جب بھی میری ساس کسی بات کی شکایت کرتی تو وہ فون پر میری سلمان سے بات کرواتی تھی، اور وہ بات کرنا بھی ایسی ہوتی جیسے میں کسی مجرم کے کٹہرے میں کھڑی ہوں۔ سلمان ہمیشہ مجھ سے جھگڑنے لگتا۔ وہ کہتا، میں کیا تمہیں سڑک پر چھوڑ آیا ہوں؟ تمہیں گھر میں بٹھایا ہے، سب تمہارا خیال رکھتے ہیں، تمہیں کھانا ملتا ہے، چھت ملی ہوئی ہے، پھر تم کیوں سب کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہو؟ میں لاکھ وضاحت دیتی کہ میں نے کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی، میں نے تو کسی سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی، میں نے تو اپنی زبان سے کبھی اف تک نہیں کیا، لیکن وہ میری بات سنتا ہی نہیں تھا۔ وہ پہلے ہی میری ساس کی باتوں سے متاثر ہو چکا تھا۔ اب حالات یہ ہو چکے تھے کہ میں نے خود ہی کہنا چھوڑ دیا کہ میری سلمان سے بات کروا دیا کریں، کیونکہ بات ہوتی بھی تو صرف جھگڑا ہوتا، فون صرف عید یا کسی تہوار پر آتا جہاں رسمی طور پر عید مبارک کہہ دیا جاتا اور فون بند کر دیا جاتا۔ یوں 1 2 3 کرتے کرتے 4 سال گزر گئے۔ ان 4 سالوں نے میری زندگی بدل دی۔ میرے چہرے کی رنگت بدل گئی، میری شکل بدل گئی، میری عقل بدل گئی، میرے سوچنے سمجھنے کے انداز بدل گئے، میرے دل کے جذبات بھی بدل گئے۔ سلمان نے ان 4 سالوں میں میرے لیے 1 روپیہ نہیں بھیجا تھا، اور نہ ہی میرے سسرال والوں نے میرے لیے کچھ خریدا تھا، اور کوئی نیا کپڑا نہیں، کوئی چپل نہیں، کوئی دوپٹہ نہیں، یہاں تک کہ پرانے کپڑوں کو بار بار دھونے کی وجہ سے ان کے رنگ بھی اڑ چکے تھے۔ موسم بدلتے رہے، گرمیاں آئیں، سردیاں گزریں، بہار آئی، خزاں گئی، لیکن میرے لیے حالات نہیں بدلے۔ میں وہیں کی وہیں تھی، بس فرق یہ تھا کہ اب میں حلیے سے بھی نوکرانی لگتی تھی۔ میرے چہرے پر مایوسی تھی، میری آنکھوں میں تھکن تھی، میرے ہاتھوں میں مہندی نہیں تھی، میری مسکراہٹ مر چکی تھی، میں مکمل طور پر اس گھر کی خدمت گزار بن چکی تھی، میری ساس کی بہن کی وہی بیٹی جس کا رشتہ وہ میری ساس سلمان سے کے لیے لینا چاہتی تھی۔ اس کی شادی طے پا گئی، مجھے بھی اس شادی میں بلایا گیا تھا۔ میری ساس نے صاف لفظوں میں کہا کہ اسے بھی لے جانا پڑے گا، ورنہ لوگ باتیں کریں گے، سوال کریں گے، خاندان میں بدنامی ہوگی۔ اس لیے مجھے کہہ دیا گیا کہ 10 تاریخ کو شادی ہے، تیار ہو جانا۔
لیکن میرے نصیب کا وقت شاید کسی اور کہانی کا حصہ بن چکا تھا، کیونکہ 6 تاریخ کو میرے والد اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وہ آخری سہارا جو مجھے زندگی کے طوفانوں میں تھامے ہوئے تھا، وہ چپ چاپ اب دن سو گیا۔ میں نے اتنا رویا، اتنا تڑپی کہ میرے اندر کی ساری آوازیں بند ہو گئیں۔ مجھے لگنے لگا جیسے میرے ارد گرد کی دنیا بھی مر چکی ہے، نہ کوئی میری بات سننے والا ہے، نہ کوئی میرے آنسو پوچھنے والا تھا۔ اب میں بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ میں نے ہمیشہ سنا تھا کہ عورت کو یا تو باپ کا سہارا ہوتا ہے، یا بھائی کا، یا شوہر کا، اور میرے پاس تینوں میں سے کوئی بھی سہارا نہیں رہا۔ میرا کوئی بھائی نہیں تھا، باپ میرا آخری سائبان تھا، وہ بھی اس دنیا سے چلا گیا، اور میرا شوہر تو جیسے مجھے ہمیشہ کے لیے بھول چکا تھا۔ اس دکھ میں ڈوبی ہوئی میں نے دل میں سوچا تھا کہ میں اس شادی میں نہیں جاؤں گی، کیونکہ ابھی ابا کو گئے چند ہی دن ہوئے تھے، ابھی تو گھر میں تعزیت کی فضا بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ لیکن میری ساس نے سختی سے کہا کہ جانا ہے، ورنہ لوگ پوچھیں گے کہ بہو کیوں نہیں آئی۔ پھر یہ بھی کہا کہ تیار ہو جاؤ، اچھے سے کپڑے پہننا، کیونکہ ہمارے خاندان کی عزت کا سوال ہے۔ میں خاموشی سے اپنے پرانے کپڑوں کو دیکھتی رہی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کون سا جوڑا پہنوں۔ سارے کپڑے یا تو پھٹ چکے تھے یا ان کی رنگت اڑ چکی تھی۔ میری ساس کمرے میں آئی تو میں پرانے تھکے ہارے کپڑوں میں کھڑی تھی، جوتا بھی جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا، اور زیور جو میرے پاس تھا وہ بھی کالے ہو چکے تھے۔ لیکن اس نے میرے حلیے کو دیکھنے کے بجائے طنزیہ لہجے میں کہا، چلو مہارانی صاحبہ، جلدی تیار ہو یا اپنے باپ کا سوگ مناتی رہو گی، باہر گاڑی کھڑی ہے۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلی گئیں۔ میں اس وقت پتھر بنی کھڑی رہ گئی اور پھر چپ چاپ ان کے ساتھ چل پڑی۔ سارے راستے میں میری آنکھیں بھیگی رہیں۔ میں سوچتی رہی، کیا میں کوئی فیصلہ لے لوں؟ کیا اس رشتے سے نکل جاؤں؟ کیا میں خود کو اس اذیت سے آزاد کر دوں جو ہر روز میرے حوصلے کو چباتی ہے؟ سلمان نے کیسے کیسے وعدے کیے تھے، کہا تھا تمہارا خیال رکھوں گا، تمہیں کبھی اکیلا محسوس نہیں ہونے دوں گا، اور یہاں وہ مجھے مکمل طور پر بھول چکا ہے، اور اپنے گھر والوں کو بھی یہ سمجھا نہیں پایا کہ میری بیوی کو عزت دو، محبت دو۔ ہم شادی والے ہوٹل پہنچ چکے تھے، پورا خاندان وہاں موجود تھا، رات کا وقت تھا، سب لوگ ہنس رہے تھے، بول رہے تھے، اور میں ایک کونے میں خاموش کھڑی تھی۔ میرے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، چہرہ بجھا ہوا تھا، لب سلے ہوئے تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر میں کسی کے پاس جاؤں گی تو وہ میری حالت دیکھ کر مجھ پر ترس کھائے گا، اور میں کسی کا ترس نہیں چاہتی تھی۔ میں بس چاہتی تھی کہ کوئی مجھے نہ دیکھے، نہ سلام کرے، نہ کوئی بات کرے، کیونکہ میری حالت مجھے زمین میں گڑ جانے پر مجبور کر رہی تھی۔ کسی اور کی شادی کو دیکھ کر میرے دل میں وہ ساری یادیں تازہ ہو گئیں جو میری اپنی شادی سے جڑی ہوئی تھیں۔ دل کے کسی کونے میں سلمان کی وہ مسکراہٹ ابھر آئی جس کے ساتھ اس نے مجھے اپنایا تھا اور اپنی زندگی میں شامل کیا تھا۔ وہ لمحہ یاد آیا جب اس نے سب رشتے ناطے رد کر کے میرا انتخاب کیا تھا۔ وہ چمکتی ہوئی آنکھیں اور وہ دعوے، وعدے، سب کچھ میری نظروں کے سامنے گھومنے لگا۔ ایسا بھی کیا ہو گیا کہ وہ مجھے بالکل بھول گیا؟ کوئی انسان 1 مہینے کی محبت کے بعد 4 سال تک مکمل خاموش کیسے رہ سکتا ہے؟ یہی سب سوچ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں اپنے وجود کی خاموشی کے ساتھ ایک کونے میں کھڑی تھی۔ اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جیسے ہی میں نے پلٹ کر دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی۔ وہ کوئی اور نہیں، میرا شوہر سلمان تھا۔ وہ سامنے کھڑا تھا، میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت بھی تھی اور افسوس بھی۔ میں اس کو دیکھتے خود پر قابو نہ رکھ سکی اور رونا شروع کر دیا۔ میرے سارے گلے شکوے میری زبان پر نہیں، میرے آنسوؤں میں تھے، اور میں یہ بھی بھول گئی کہ میں ایک شادی کی تقریب میں کھڑی ہوں اور بے اختیار ہو کر اس سے لپٹ گئی۔ میں بھول گئی کہ میرے دل میں کتنا درد تھا۔ میں بھول گئی کہ کتنی بے عزتی اور محرومی کا سامنا کر چکی ہوں، شوہر سے جتنے بھی اختلاف ہوں۔ لیکن 4 سال بعد جب وہ سامنے آتا ہے تو دل کا درد ایک طوفان بن جاتا ہے۔ وہ بھی مجھے اپنے گلے سے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ بیمار ہو؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتی، میری ساس اور نندیں وہاں آ گئیں۔ سلمان کو اپنی باتوں میں الجھا لیا، جیسے برسوں کا پیار ان کے دل میں جاگ گیا ہو۔
कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था, कोई मेरे आंसुओं की तर्जुमानी नहीं कर रहा था। वो सलमान को घेर कर खड़ी हो गईं। हाय मेरा बेटा आ गया, हमारा भाई आ गया। वो सब इस तरह लिपट रही थीं जैसे बरसों की जुदाई उनकी हो, जैसे उन्होंने सबको झेला हो। सलमान ने बताया कि वो सरप्राइज देने के लिए घर गया था, लेकिन जब देखा कि घर पर ताला लगा है तो लोगों से पूछने पर पता चला तो मैं भी इधर आ गया। इन सब ने सलमान को इस तरह अपने घेरे में ले लिया कि मुझे उससे बात ही ना करने दी। पूरी शादी की तकरीब इसी तरह गुजर गई। मैंने उसके साथ बैठकर एक नवाला भी ना खाया। मुझे ये दुख खाए जा रहा था कि जिस शख्स को मैं बरसों से देखने को तरस गई, वो आज भी मेरे करीब होकर भी मुझसे दूर था। वो सब ऐसे उसके साथ जुड़े रहे कि उसे मेरे पास आने का मौका ही न मिल सका। यहाँ तक कि जब हम वापस घर पहुंचे, तब भी उन्होंने उसे तन्हा होने का मौका न दिया। मैं इंतजार करते करते कमरे में जाकर लेट गई और न जाने कब नींद ने मुझे अपनी आगोश में ले लिया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो सलमान मेरे पास बैठा था, बड़ी अजीब नजरों से मुझे देख रहा था, जैसे मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा हो, जैसे मेरे चेहरे की जर्दी और बदन की कमजोरी उसे परेशान कर रही हो। वो कहने लगा, ये क्या हालत बना रखी है तुमने? तुम्हारे कपड़े क्यों फटे हुए हैं और तुम इतनी कमजोर क्यों हो गई हो? तुम्हारा चेहरा क्यों इतना बुझा हुआ है? क्या तुम्हें खाने को कुछ नहीं मिलता? मैंने उसकी आंखों में देखकर पूछा। अगर मैं कुछ बताऊंगी तो क्या यकीन करोगे? वो थोड़ा सा आगे को झुककर बोला, हाँ, क्यों नहीं यकीन करूंगा। तुम मुझे बताओ, सब कुछ खुलकर बताओ। मैंने सलमान को बताया कि किस तरह मेरी सास ने मेरी जिंदगी को एक आजमाइश बना दिया था, कैसे उन्होंने मुझसे घर के तमाम काम करवाए जबकि उनकी अपनी 2 बेटियां घर में बैठी थीं। मैंने सलमान से शिकायत की कि वो जाते हुए कहकर गए थे कि मेरे लिए अलग से पैसे भेजेंगे, लेकिन उन्होंने मेरे लिए 1 रुपया तक न भेजा। मैंने कहा, मेरा फोन टूट गया, लेकिन किसी ने मुझे नया फोन ना लेकर दिया, यहाँ तक कि किसी ने मेरा हाल तक ना पूछा। मेरी सास का फोन था जिससे वो मुझसे अपनी मौजूदगी में बात करवाती, और वो भी रिकॉर्ड करके। मैंने सलमान को बताया कि मैं दिन भर काम करती थी, फिर भी सास सबके सामने कहती थी कि मैं कुछ नहीं करती। मैंने कहा, अगर आप चाहें तो मुझसे कुरान पर हाथ रखवा लें, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैंने सच कहा तो सलमान के चेहरे पर हैरानी के आसार थे। वो कहने लगा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो जैसे मैं तुम्हारा यकीन नहीं करूंगा। मैंने कहा, मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं रहा कि मैं अपना यकीन दिलाऊं। फिर मैंने अपने बाजू की तरफ इशारा किया जहां जलने का निशान था। मैंने कहा, ये देखें। मैंने जलने के बाद खुद ही मरहम पट्टी की, किसी ने मुझे दवा तक ला कर ना दी। मैंने अपने कपड़े निकाल कर दिखाए और कहा, यही वो जोड़े हैं जो शादी के वक्त मिले थे। 4 साल से यही पहन रही हूं। ना किसी ने नया जोड़ा दिया, ना कभी किसी ने पूछा कि मेरे पास कपड़े हैं या नहीं। मैंने अपने हाथ पांव दिखाए जो लगातार काम करने से फटने लगे थे। थकन से मेरी उंगलियों के जोड़ सख्त हो गए थे। मेरे चेहरे की जर्दी और मेरे जिस्म की कमजोरी खुद सब कुछ बोल रही थी। सुबह के 5:30 बज रहे थे। मस्जिद से अजान की आवाज गूंज रही थी। मैंने सलमान की तरफ देखा और कहा, अल्लाह की कसम, मैं झूठ नहीं बोल रही। अजान हो रही है और इस वक्त झूठ बोलने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। सलमान की आंखों में अचानक गुस्से की एक झलक उतर आई। मुझे लगा वो मुझ पर गुस्सा करेगा, शायद मुझे झूठा समझेगा, लेकिन उसके लबों पर खामोशी थी और उसकी आंखों में जो आग थी वो मेरे लिए नहीं थी, वो गुस्सा किसी और के लिए था। वो अचानक उठा और अपने साथ लाया हुआ वो बैग उठाया जो वो दुबई से लाया था और जिसे अभी तक खोला तक नहीं था। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, चलो मेरे साथ। मैं घबरा गई और पूछा, कहाँ ले जा रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझे मेरे बाप के घर छोड़ने जा रहे हो? मैंने उसे बताया कि अब्बा जान भी इस दुनिया से जा चुके हैं। वो ये सुनकर चौंक गया, जैसे उसे यकीन ना आया हो, लेकिन उसने इस बात पर कोई जवाब न दिया। वो खामोशी से मुझे लेकर निकल गया। रास्ते भर मैं सोचती रही शायद वो मुझे छोड़ देगा, लेकिन वो मुझे एक बहुत अच्छे होटल में ले आया जहाँ की सफाई और माहौल देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा, काश मैंने कभी झूठ बोला होता तो ये दिन ना देखना पड़ता। सलमान मुझे कमरे में छोड़कर खुद बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद वापस आया तो इसके हाथ में मेरे लिए 2 नए और खूबसूरत सूट थे।
ساتھ میں جوتے بھی تھے۔ اس نے مجھے کہا نہا دھو کر تیار ہو جاؤ، فریش ہو جاؤ۔ اس نے میرے لیے بہت اچھا سا ناشتہ منگوایا۔ میں نے برسوں بعد کسی کے ساتھ اس انداز سے بیٹھ کر ناشتہ کیا۔ وہ مجھے پیار بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جب ناشتہ مکمل ہوا تو وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، اب میری بات غور سے سنو۔ سلمان نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ یقین تھا جو ایک شوہر کی آنکھوں میں اپنی بیوی کے لیے ہونا چاہیے۔ اس نے آہستہ سے کہا، روبینہ، میں پہلے دن سے تمہارے لیے پیسے بھیجتا تھا۔ جب دبئی پہنچا تھا اسی مہینے تمہارے لیے رقم الگ کر دی تھی، اور میں ہر مہینے تمہارے لیے رقم بچواتا تھا، اور جیسے جیسے مہینے گزرتے گئے میں تمہاری ضرورت کو ذہن میں رکھتے ہوئے رقم میں اضافہ بھی کرتا رہا۔ کبھی تمہارے لیے الگ سے بھیجا، کبھی عام خرچ میں شامل کر دیا، لیکن تم تک وہ رقم پہنچی ہی نہیں۔ جب مجھے کسی نے بتایا کہ تمہارا فون ٹوٹ گیا ہے تو میں نے فوری طور پر ماں کو فون کیا اور کہا کہ روبینہ کو نیا فون لے دینا، اور میں نے اس کے لیے پیسے بھی الگ سے بھیجے، لیکن ماں نے مجھے کہا کہ تم نے وہ پیسے اپنے باپ کو دے دیے اور خود ہی کہہ دیا کہ مجھے فون نہیں چاہیے، اس لیے میں خاموش ہو گیا۔ میں نے سوچا شاید تمہاری کوئی مجبوری ہو، لیکن اندر ہی اندر میں بدگمان ہوتا چلا گیا۔ میری ماں ہر مہینے مجھے تصویریں بھیجتی۔ وہ تصویریں تمہارے سوٹ کی ہوتیں، وہ کپڑے جنہیں وہ کہتی تھی کہ یہ ہم نے روبینہ کے لیے لیے ہیں۔ وہ یہ بھی کہتی کہ تم سب کی نہ بنواؤ، صرف روبینہ کے بنواؤ، کیونکہ وہ تمہاری امانت ہے۔ میں یہ سب سنتا اور دیکھتا اور اپنے دل کو تسلی دیتا کہ تمہاری زندگی میں سب ٹھیک ہے۔ وہ مجھ سے ہر وقت یہی کہتی کہ باقی کسی کا خیال رکھو یا نہ رکھو، روبینہ کا ضرور رکھتی ہوں۔ میں ان کی باتوں میں آتا رہا۔ مجھے تم سے شکایت تو ہوتی تھی، لیکن میں نے اپنے فرائض سے کبھی کوتاہی نہیں کی۔ میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک دبئی میں ہوں تمہاری ہر ضرورت پوری کروں گا، اور یہ فرض میں نے ہمیشہ نبھایا۔ لیکن اب جب تم نے مجھے یہ سب بتایا کہ تم پر کیا بیتی ہے، کیسے تم نے وہ سب کچھ برداشت کیا جو تمہیں نہیں سہنا چاہیے تھا، تو مجھے خود سے شرمندگی ہو رہی ہے۔ مجھے تم پر یقین ہے، میں نے تمہیں ہمیشہ اپنی عزت جانا، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ماں یہ سب کر سکتی ہے، وہ اتنا بڑا فریب دے سکتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ تمہیں میرے خلاف کر رہی ہے اور مجھے تمہارے خلاف۔ میں تو سمجھتا رہا تھا کہ شاید تمہیں میری یاد نہیں آتی یا تم مصروف ہو، لیکن سچ تو کچھ اور ہی تھا۔ اب مجھے سمجھ آ گیا اور تمہاری باتوں سے مجھے یقین بھی ہو گیا کہ اصل قصور میری ماں کا ہے۔ وہ چاہتی ہی نہیں تھی کہ میری اور تمہاری شادی کامیاب ہو۔ وہ تو پہلے دن سے چاہتی تھی کہ میں ان کی بہن کی بیٹی سے شادی کروں، لیکن میں نے انکار کر دیا اور میں نے کہا کہ روبینہ میری پسند ہے اور وہی میری بیوی بنے گی۔ اب مجھے یہ بھی سمجھ آ گیا کہ انہوں نے شادی کے فوراً بعد تمہیں کیوں گھر کے کاموں میں جھونک دیا، انہوں نے کیوں تمہاری کالز مجھ سے چھپائیں اور فون پر ریکارڈنگ لگا کے تمہیں بات تک نہ کرنے دی۔ یہ سب ایک بہت بڑی سازش تھی جو انہوں نے میرے جانے کے بعد تیار کی، اور اسے ہر مہینے ایک نیا رنگ دیا۔ اب میں واپس آ چکا ہوں اور تم فکر نہ کرو، میں سب کچھ خود سنبھال لوں گا۔ میرے دل میں تمہارے لیے جو مقام ہے وہ پہلے سے بڑھ چکا ہے۔ تم نے جو کچھ برداشت کیا وہ کوئی عام عورت نہیں سہ سکتی، اور تم نے یہ سب اکیلے کیا۔ تم نے کسی سے مدد نہیں مانگی، تم نے ہمت نہیں ہاری۔ یہ تمہاری محبت اور صبر کی دلیل ہے۔ میں اب تمہیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے یہ سب کچھ کہا اور میری آنکھوں سے خاموش آنسو بہ رہے تھے۔ میں خاموش تھی، لیکن میری خاموشی چیخ چیخ کر بتا رہی تھی کہ میں نے کتنا صبر کیا، کتنا درد چھپایا، اور یہ سب سن کر میرے شوہر کا دل بھی بھر آیا۔ لیکن سلمان نے ان سب باتوں کا بدلہ غصے سے یا جھگڑے سے نہیں لیا۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کسی قسم کی لڑائی نہیں کی۔ اس نے مجھے کہا کہ تم فکر نہ کرو اور اپنے کپڑے اور ضروری سامان سنبھالو۔ سلمان نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور کہا، اب تمہاری زندگی کا وہ وقت ختم ہو چکا ہے جس میں تمہیں صرف برداشت کرنا پڑا، جس میں تمہیں صرف سہنا پڑا، جس میں تمہیں آواز بھی نہیں اٹھانے دی گئی۔ اب تمہاری زندگی میں صرف وہ وقت ہوگا جس میں تمہیں عزت بھی ملے گی، سکون بھی ملے گا، اور وہ محبت بھی ملے گی جس کی تم سچی حقدار ہو۔
تم نے میرے بغیر 4 سال گزارے، وہ بھی کسی سہارے کے بنا۔ میں اس بات پر خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے تمہاری حالت دیکھی ہے۔ میں نے تمہارے پھٹے ہوئے کپڑے دیکھے، تمہارے زخمی ہاتھ دیکھے، تمہاری سچائی تمہارے چہرے پر لکھی ہوئی ہے۔ مجھے کسی قسم کے ثبوت کی ضرورت نہیں۔ تم نے جو برداشت کیا وہ شاید میں ہوتا تو ایک دن بھی برداشت نہ کر پاتا، لیکن تم نے وہ سب کچھ چپ چاپ برداشت کیا کیونکہ تم ایک سچی بیوی ہو۔ تمہارے اندر وہ عظمت ہے جو دنیا کی ہر عورت میں ہونی چاہیے۔ آج تمہیں اللہ نے میرے سامنے لا کر ثابت کر دیا کہ تم جھوٹی نہیں ہو، تم مجھ سے بے وفائی کرنے والی نہیں ہو۔ تم وہ ہو جسے میں نے مانا تھا، جسے میں نے اپنی زندگی کے لیے چنا تھا، جس پر مجھے آج بھی فخر ہے۔ اب ہم واپس اس جہنم میں نہیں جائیں گے جہاں تمہیں نوکرانی بنا کر رکھا گیا۔ تمہاری ساس اور نندیں تم پر ظلم کرتی رہیں اور میں سمجھتا رہا کہ تم خوش ہو۔ وہ تمہیں چپ کر کے ظلم سہنے والی لڑکی سمجھتے رہے، لیکن اب نہیں۔ اب صرف تم میری ہو اور تمہاری زندگی اب صرف میرے ساتھ ہوگی۔ سلمان کی ان باتوں سے میرا دل لرزنے لگا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں برسوں سے جو سننا چاہتی تھی وہ الفاظ آج میرے کانوں میں پڑ رہے ہیں، جیسے میری ساری دعائیں آج سنی جا رہی ہیں۔ وہ سلمان جو مجھے بھول گیا تھا آج میرے سامنے بیٹھا میری بات سن رہا تھا، میرا درد سمجھ رہا تھا، میرے زخموں کو مرہم دے رہا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرے صبر کا یہ انعام اس طرح سے ملے گا۔ سلمان نے میرے تمام کاغذات نکالے جو دبئی میں رہنے کے لیے ضروری تھے، میرا پاسپورٹ، ویزا، میڈیکل ٹیسٹ اور دوسرے تمام کاغذات اس نے خود تیار کروا رکھے تھے۔ وہ مجھے اپنے ساتھ دبئی لے جانا چاہتا تھا۔ اس نے یہ فیصلہ کسی جذباتی لمحے میں نہیں کیا تھا، بلکہ وہ پہلے سے یہ ارادہ کر کے آیا تھا کہ اس کے دل میں کہیں نہ کہیں اب بھی میرے لیے وہی مقام تھا، لیکن اب اس کی شدت اور بھی زیادہ تھی۔ سلمان نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ ہم ابھی اسی وقت نکلتے ہیں۔ میں نے کہا کم از کم اماں سے تو بات کر لیں۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا تمہیں اب تک ان لوگوں سے امید ہے جنہوں نے تمہیں زندہ دفنا دیا تھا، جنہوں نے تمہیں ایک رتی بھر عزت نہ دی، جنہوں نے تمہیں جھوٹے الزام دے کر مجھ سے دور رکھا، جنہوں نے میرے پیسوں کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور تمہیں کچھ نہ دیا، جنہوں نے میری آنکھوں میں دھول جھونکی اور تمہیں غلام بنا کر رکھا۔ نہیں روبینہ، اب میں ان سب سے بات نہیں کرنا چاہتا کہ اگر میں ان سے بات کروں گا تو جذبات میں آ کر کچھ ایسا کہہ جاؤں گا جس کا بعد میں افسوس ہو۔ اس لیے اب میں خاموشی سے تمہیں لے جا رہا ہوں۔ میں نے سلمان کو خاموشی سے دیکھا، پھر آہستہ سے کہا جو تم فیصلہ کرو گے مجھے منظور ہوگا۔ مجھے اب کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا کیونکہ اب تم میرے ساتھ ہو۔ سلمان نے میرے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا چلو میرے ساتھ۔ ہوٹل سے ہم سیدھا ایجنٹ کے پاس گئے۔ وہاں اس نے پہلے سے بکنگ کروا رکھی تھی۔ کچھ گھنٹوں بعد ہماری فلائٹ تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی خواب میں ہوں، وہ خواب جو کبھی پورا نہیں ہوا، وہ خواب جو کبھی آنکھوں سے گر کر ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، آج وہی خواب ایک نئی زندگی بن کر مجھے گلے لگا رہا تھا۔ ہم نے ایئرپورٹ پر تمام کاروائیاں مکمل کیں اور میں نے زندگی میں پہلی بار کسی ہوائی جہاز میں قدم رکھا تھا، وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ، اور وہ بھی ایک نئی امید کے ساتھ۔ سلمان نے ہر لمحہ میرا ہاتھ تھامے رکھا۔ میں نے دیکھا کہ لوگ ہمیں حیرت سے دیکھ رہے تھے، لیکن میں کسی کی پرواہ کیے بغیر صرف سلمان کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ وہ میرا شوہر تھا، میری عزت، میرا فخر، اور آج وہ میرا محافظ بھی بن چکا تھا۔ اس نے ثابت کر دیا کہ وہ بھی میرا ہے اور میں اس کی ہوں۔ آج ہم دبئی پہنچے تو اس نے مجھے اپنے فلیٹ میں لے کر گیا، جہاں سب کچھ سجا سجایا تھا جیسے کسی دلہن کے استقبال کی تیاری ہو۔ میں حیران تھی لیکن وہ مسکرایا اور کہا میں چاہتا ہوں میری زندگی ایک بار پھر وہیں سے شروع ہو جہاں ہم نے چھوڑا تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت انداز میں۔ پہلی رات میں نے سکون کی نیند لی، کوئی کام نہیں، کوئی تانا نہیں، کوئی الزام نہیں، صرف خاموشی تھی۔ اور میرے شوہر کی محبت نے آئینے میں اپنی شکل دیکھی تو خود کو پہچان نہ سکی۔ میرے چہرے پر اب وہ مایوسی نہیں تھی، وہ تھکن نہیں تھی، وہ غم کا بوجھ نہیں تھا جو برسوں سے میری آنکھوں میں بسا تھا۔ اب صرف اطمینان تھا، ایک خاموش شکر گزاری تھی، ایک بیوی کا یقین تھا جو اپنے شوہر کی واپسی پر رب کا شکر ادا کر رہی تھی۔
اگلی صبح سلمان مجھے شاپنگ مال لے گیا۔ اس نے مجھے خوبصورت کپڑے خرید کر دیے، جوتے، پرس، پرفیوم، ہر وہ چیز جو ایک عورت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس نے کہا، آج سے تمہاری ہر ضرورت میری ذمہ داری ہے۔ تم نے جو کچھ بھی کھویا وہ اب واپس ملے گا۔ میں تمہیں وہ سب دوں گا جو تمہارے حق میں تھا، جو تم سے چھین لیا گیا۔ وہ ہر دن میرے لیے خاص بناتا۔ وہ کام پہ جاتا تو جاتے وقت مجھے گلے سے لگاتا، واپس آتا تو میری بات سنتا، میرے ساتھ ہنستا، میرے ہاتھ کا کھانا کھاتا اور کہتا، میں دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت ہوں، جس کا شوہر اپنی بیوی کو صرف اپنی زندگی کا نہیں بلکہ اپنے دل کا حصہ مانتا ہے۔ دن گزرتے گئے اور میری زندگی بدلتی گئی۔ میں وہ روبینہ نہیں رہی جو ساس کے تانوں میں دبی رہتی تھی، جو پھٹے ہوئے کپڑوں میں شادی میں چپ چاپ کھڑی رہتی تھی، جو کسی دیوار کے ساتھ لگ کے روتی تھی، جو کسی کے کندھے کے انتظار میں وقت گزار دیتی تھی۔ اب میں وہ روبینہ بن چکی ہوں جو جینا سیکھ چکی ہے، جو پیار کو سمجھ چکی ہے، جو اپنی خاموش آواز کو دینا سیکھ چکی ہے۔ اب میں وہ بیوی تھی جو اپنے شوہر کے ساتھ ہر خوشی، ہر دکھ کو بانٹ سکتی تھی۔ میں نے کئی بار سوچا کہ اللہ نے میرے صبر کا کتنا خوبصورت صلہ دیا۔ وہ جو شوہر مجھے بھول چکا تھا، آج وہ میری ہر سانس کا محافظ بن چکا تھا۔ اس نے میرے ساتھ صرف وعدے نہیں کیے بلکہ نبھائے بھی، اور یہی اصل مرد کی پہچان ہوتی ہے۔ یہ عورت کا مان رکھے، اس کی خاموشی کا مطلب سمجھے، اس کے آنسوؤں کا مفہوم جانے، اور سلمان وہی مرد بن گیا تھا، میری زندگی میں آنے والا وہ مسیحا جو مجھے اندھیری زندگی سے نکال کر روشنی کی طرف لے گیا، جس نے مجھ پر اعتبار کیا، مجھ سے محبت کی اور مجھے وہ سب لٹا دیا جو میرے اپنوں نے چھین لیا تھا۔ آج میں اس کے ساتھ ہوں، خوش ہوں، مکمل ہوں، اور ہر دن اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے سلمان دیا اور میرے صبر کو اتنی خوبصورت پذیرائی عطا کی۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔